أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے. جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج 16واں روزہ ہے اور آج کے دن میں اسپیسیفکلی بات کریں گے صبر کرنے والوں کے حوالے سے. ہمیں لگتا ہے کہ صبر جو ہے نا شاید یہ ٹرم اتنی دفعہ ہم نے استعمال کر لیا ہے کہ اس کے معنی لوگوں کے لیے بے معنی سے ہو گئے. لیکن صبر کے کیا کیا اسپیکٹس ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا ٹرم ہی استعمال کیا ہے یا اس کو بھی استعمال کیا ہے. جی اور صبر کے اصل میں معنی کیا ہیں ہم اسپیسیفک اس حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگوں کی کالز ہم اپنے شو میں شامل کریں گے. آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو علماء کرام سے ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ میں آج امجد بھائی کی
अमजद साबरी भाई की जी, आज हिजरी साल के मुताबिक आज 8वीं जी जी इस्लामिक महीने के हवाले से अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। और फिर इस सब्र से आपकी कितनी बड़ी निस्बत जुड़ती है साबरीन से, उस पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उनका देखा नाम भी उनका अमजद साबरी वैसे अगर जी, वो तो साबरी सिलसिला, जी साबरी सिलसिला भी तो खैर आज बिल्कुल आज स्पेसिफिकली हमने बात करनी है और हमने अपने बच्चों को भी सब्र करने की तलकीन सिखानी है, ये बड़ा ज़रूरी है। अब कैसे सब्र करना है, किस किस चीज़ के लिए सब्र है, लेकिन बच्चों से पहले खुद करना पड़ेगा ना, फिर बच्चे तो बाद में और क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आप कर रहे होंगे, आप बताएंगे वो नहीं सीखते। सही, जो आप करते हैं वो भी करते हैं। बिल्कुल जी। चले जी, हमारे जी बड़े कीमती मेहमान मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह करते जी। हमारे साथ हमारे सबसे पहले वो कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, तो डॉक्टर मेमुना मुर्तज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ अल्लामा इमरान बशीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। और हमारे साथ अल्लामा तकी महदवी साहब मौजूद हैं। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे इमरान भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम तकी भाई, आप ठीक है? खुश आमदेद कहते हैं आपको तकी भाई। और हमारे हमारी बहुत प्यारी बहन जवेरिया जो है ना वो भी मौजूद है। आज ना हमारे आज पर्पल बहुत हो गया, वैसे आप ये देख लें हमारे तकी भाई उनका भी आज देखिए, हमारी जवेरिया बीपीएल पे कामरान भाई जो तिलावत कर रहे थे उनका भी तो आज कुछ हमारा पर्पल डे हो गया है। शाह साहब कहते थे ये रंग ही ऐसा ही, ये चढ़ ही जाता है दूसरे किसी ना किसी पे, इसका कोई है सिलसिला बड़ा। मैं कहती हूँ वैसे हाँ बिल्कुल, ये भी। और अल्लाह बस जो रंग भी पहनाया ना हमारे लिए मुबारक साबित करे। रंगों के हवाले से भी कभी हम शो करेंगे कि रंगों को लेके लोगों के अंदर वैसे कितना तासुब पाया जाता है। काले रंग का हमने इश्ते देखें और काली कमली आप देखें, किस्वा का रंग काला, और यहाँ पे लोग कहते हैं हाय पता नहीं काला रंग पहन लिया। जहेज में आपको पता है लड़कियों के काला रंग नहीं रखा जाता, कोई बड़े इवेंट में लोग मना करते हैं बड़े बुजुर्ग के काला रंग जो है वो नहीं पहनना। तो इसमें आप देख लें कि कितने मोतबर अगर रंग देखा जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मोतबर रंग सारे अच्छे हैं, बस रंग में भंग नहीं डालने चाहिए, बाकी सब खैरियत है। वाह बात अच्छी है, अगर अल्लाह के रंग में रंगे जैसे ये कितनी प्यारी आपने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा ये जो हम सब्र की टर्म इस्तेमाल करते हैं, खुद कुरान पाक में तकरीबन 90 दफ़ा सब्र का लफ्ज़ अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया है। और हम जब भी सब्र से रिलेटेड कोई आयत सुनते हैं, कोई हवाला सुनते हैं, तो उसमें हमेशा इनमें आता है कि और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और सलात कहीं साथ साथ ही। जी ये सब्र क्या है? सब्र है खुद को रोक लेना किसी भी ऐसी जज्बाती कैफियत से जिससे अल्लाह ताला की रज़ामंदी के ख़िलाफ़ शो हो। जैसे कि अगर अपने आप के पे कंट्रोल इस बात पे करना, जैसे नाउज़ुबिल्लाह बीमारी आई है तो ये सोचना कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो अपने आप को इन जज्बात से कंट्रोल करना कि मेरे साथ ज़्यादती कर ही नहीं सकता, वो तो 70 माओं से बढ़कर अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, तो मेरे लिए इस वक्त बीमारी भी एक नेमत बन जाएगी, मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाऊँगा। तो अल्लाह ताला इसलिए साथ है कि वो इस कैफियत को महसूस करता है। पहले तो आपका की नीयत होती है, और कुरान में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है, और हदीस कुदसी में भी है कि अल्लाह ताला जब किसी का बच्चा ले लेता है, वफ़ात पा जाता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि तुमने उसका बच्चा ले लिया, तो हालांकि अल्लाह ताला को तो मालूम है अल्लाह ही के हुक्म से लिया है, तो उसने क्या किया? उसने सब्र किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह रहना, मैंने जन्नत में उसके लिए घर तामीर कर दिया। मुझे इजाज़त दे तो ये डेफिनेशन हम साथ ही ले लें सब्र की। जी मतलब सब्र जैसे इन्होंने फरमाया, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र असल में अंदर के उन जज्बात का नाम है जो इंसान को हर गुनाह से रोक दे, और सब्र मासियत से रुकने का नाम है। सब्र अल्ताआ रब की फर्मा बरदारी पे रोकने का नाम है। यानी एक है फर्मा बरदारी करने पे अपने आप को साबित कदम रखना, एक है गुनाहों से बचने के लिए अपने आप को साबित कदम रखना। मासियत की जरा वजाहत कर दें। गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए साबित कदम रहना, और ऐसे ही रब की जो इताअत है उसके ऊपर अपने आप को साबित कदम रखना, और अपने जज्बात को आपे से बाहर ना आने देना, ये सब्र। यानी कि अल्लाह की बहुत बड़ी इताअत का नाम सब्र है। जी हम इस हवाले से अर्ज़ करेंगे कि कुरान करीम की एक आयत मौजूद है, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल। ए हबीब आप भी सब्र कीजिए कि जैसे आपसे पहले वाले रसूलों ने जो उलुल अज़्म थे उन्होंने सब्र किया। तो इससे आयत से समझ में आता है कि एक मंजिल तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस इंसान को दरकार होता है वो सब्र मांगता है।
اس کے لیے صبر یہ ضروری بھی ہے۔ زیادہ سفر ہے، اس کا مطلب صبر جو ہے زیادہ سفر اور ہے۔ وہ جو آیت بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اس کے ذہن میں ایک روایت ملتی ہے کہ معراج پر جب حضور سرور کائنات تشریف لے گئے تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے حبیب میں تمہارا صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں، پہلے تمہیں بھوک اور پیاس سے آزماؤں گا، پھر اس کے بعد تمہیں خوف سے اور تکذیب سے آزماؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے آل اور اہل بیت کے اوپر ظلم سے۔ اور معراج کا واقعہ بھی عام الحزن کے بعد، پورے اس پروسیس کے بعد ہی وہ، تو ان چیزوں پر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ سارا صبر کا پروسیس ہوگا تو پھر آپ خاتم النبیین کی منزل پر ہیں، پھر آپ امام الانبیاء کی منزل پر ہیں۔ اگر انسان اس پروسیس سے نہیں گزرے گا، جتنے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اسٹیپ لے کر پھر وہ اس منزل تک پہنچتا ہے۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو صبر درکار ہوتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ ہم کبھی کبھار یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سستی کا ہے، ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ آپ نے بڑا ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ یہ فرض ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اس فرض کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ کو اتنا محبوب ہے، کاد الحلیم ان یکون نبیہ، کہ برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، نبوت تو اس کو نہیں ملتی، باقی اللہ اپنے قربت کے جتنے راستے ہیں وہ ہموار کرتا کرتا انبیاء کے قدموں تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا جی، ان اللہ مع الصابرین، اور پھر صبر ایوب جو ہے، صابرین کا ایک مقام ہے جنت میں کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع کریں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ صابرین الگ ہو جائیں، یعنی ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، اور ان کی جنت ہی صابرین کے نام کی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تم چاہو تو داخل ہو جاؤ، اور چاہو تو رک کے باقی سب کا حساب کتاب دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ یعنی اس دنیا میں جو صبر کیا، اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات نور بھائی نے کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان کے اندر سے، جسم سے، اس اسکن کی ڈیزیز کی وجہ سے بدبو بھی آتی تھی۔ سب سے پہلے غلاموں نے، خدمتگاروں نے، پھر رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ اولاد نے، اولاد کی اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، بیویوں نے، ایک بیوی کے سوا۔ اب وہ بیوی ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے دھکیل دیا بستی سے بھی باہر کہ آپ یہاں سے جائیں۔ تو ایک پہاڑ پر انہوں نے خود کٹیا بنائی اور اس میں انہیں رکھتی تھی، نیچے اترتی تھی، دن بھر مزدوری کر کے شام کو ان کا کھانا لے کر جاتی تھی۔ ایک دن وہ بہت دکھ سے کہنے لگیں کہ آپ اللہ کے سچے برگزیدہ پیغمبر نہیں، آپ نے اللہ کی امانت ادا نہیں کی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہاری خاطر میں اللہ سے دعا کروں گا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، میری یہ جو 75 سال کی زندگی صحت میں گزری ہے، مجھے بیمار ہوئے صرف 5 سال ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان 75 سالوں کا حساب مانگ لیا تو میں کیا حساب دوں گا کہ میں 5 سال کیا صبر سے تھک گیا ہوں۔ یہ صبر جو تھا، یہ ایک مثال ہے اس کائنات میں، اتنا صبر، اور سب سے بڑا صبر یہی ہے کہ جو آپ کی جان کو لگتا ہے، جو بیماری کا ہوتا ہے، جو درد دیکھتا ہے، دکھ دیتا ہے، اس وقت انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک کرے۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنی بیوی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ دعا کی، الہی میں بہت تکلیف میں، اللہ اکبر، آنسو بہتے رہے اور زخم جو ہے وہ سارے پھول بنتے رہے، اور میں بہت تکلیف میں ہوں، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور جب وہ واپس آتی ہیں تو ایک بڑا حسین اور بالکل ٹھیک ٹھاک انسان وہاں بیٹھا، اور شوہر نہیں ہے جو بیمار تھے اور پڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھتی ہیں تو ان کی آواز سے انہیں پہچانتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری ان معاملات بھی ان کے ہاتھ میں واپس لوٹائے۔ سب سے بڑا صبر تو یہی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جس کا بھی بھائی نے آیت پڑھی، جدائی کا صبر، جب آپ کے گھر سے اٹھ کر آپ کا کوئی اتنا عزیز چلا جائے جس کے لیے آپ لمحے بھر کو سوچتے ہیں کہ آپ جی ہی نہیں سکیں گے اس کے بنا، اور اللہ تعالیٰ وہ آپ سے لیتا ہے، تو آپ فوراً یہ سوچتے ہیں، آپ کا دل اللہ باندھتا ہے جو ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی امانت ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ صحیح، اور یہاں پہ تو ہمیں صبر ان لوگوں سے بھی سیکھنا چاہیے جن کو مالک صبر کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسبت سے ہم چاہتے ہیں ہم پہچانے جائے، روزے محشر بھی اللہ پاک یہی کہیں کہ ہاں بھئی یہ ان کے چاہنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اس وقت شکر کریں جب صبر کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ ذرا یہ جو مالک صبر ہے، ذرا ان سے بتائیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے
کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مبارک سلسلہ شروع کریں، حضرت علی پہ آئیں اور آگے ان کے دونوں شہزادوں پہ آئیں، پھر حضرت امام زین العابدین کے، ان کے پھر آگے آج تک جتنے بھی ان مبارک خاندان سے جو سلسلہ اللہ نے شروع کروایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے موقع پہ جب وہ ظلم ستم کہ آج بھی اللہ کی قسم طائف کے پہاڑ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرا دل سے جا کے دیکھے تو صحیح، وہ پہاڑ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر سکتا. بکت علیہ السماء والارض، حدیث میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ ساتوں زمین ساتوں آسمان روئے ہیں. ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور دوسرے نمبر پہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو طائف کے موقع پہ پتھر مارے گئے. بکت علیہ السماء والارض. تو اس وقت بھی صبر کر رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہی معاملہ آگے مولا علی کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو دنیا کا سب سے بدترین انسان، شقی انسان، اشقى الآخرین کے الفاظ ہیں جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا، عبد الرحمن بن ملجم. اس حالت میں بھی اپنے نفس کو قابو کرتے ہوئے، اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، قابو کرنے سے مراد وہ جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ادھر سے سر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اور ادھر سے ان کو اس ظالم کو پکڑا جاتا ہے، اور جب پکڑ کے سامنے لایا جاتا ہے اسی حالت میں حضرت علی کو مشروب پیش کیا جاتا ہے. تو فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے. اور اس حالت میں صبر کا پیمانہ دیکھیں. اس حالت میں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشا، اے میرے بچوں اس کو کھانا دینا تو گرم کھانا دینا، بستر دینا تو نرم دینا. فإن عاش فأنا أولیٰ بہ قصاصا وعفافا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں. فإن مت، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا. اور اگر حق تمہیں حاصل ہے، ویسے حق تمہیں حاصل ہے، اگر بدلہ لینا چاہو تو ایک ہی ضرب لگانا. اس نے بھی میرے اوپر ایک ہی ضرب لگائی تھی. علامہ صاحب مجھے بتائیں، اب اس وقت کے دور میں کیا صبر مجبوری ہے یا صبر طاقت ہے؟ وہی ہم نقطہ پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ کبھی کبھار ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مشکلات آ گئی ہیں، اب اس کے اوپر خاموش رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، یہی صبر ہے. اس میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کرنا اور آگے بڑھنا اور منزل تک پہنچنے کے لیے تیار رہنا، یہ بھی صبر کے مفہوم میں سے. منزل پانے کے لیے دعا کرنا، بالکل ٹھیک، یہ بھی صبر کے مصادیق میں سے ہے کہ ہم پروردگار سے ہی لو لگا رہے ہیں کہ پروردگار تو میرے لیے اس کے اندر راہ قرار دے. اور مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ صبر کے جو مجبوری کے اندر کیا جاتا ہے، الصبر عند المصیبت حسن جمیل، جو مصیبت کے وقت صبر کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا تو صبر ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ افضل صبر ہے الصبر عندما حرم اللہ تعالی علیک. اگر کوئی گناہ تمہارے سامنے موجود ہو لیکن اسے تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ زیادہ بڑا صبر ہے. فرما رہے تھے وہ صبر ہے. کیوں؟ یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، اٹریکٹ بھی کر رہا ہے، لیکن اور آپ کے پاس اختیار بھی ہے، تو وہ جو آپ روک رہے ہیں وہ جی. ورنہ اگر زلزلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ سیلاب آ گیا ہے، خدا نہ خواستہ کسی عزیز کی میت ہو گئی ہے، تو وہاں پر تو صبر ہی کرنا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. علی کرم اللہ وجہ نے اسے اس سے بھی افضل صبر قرار دیا. اس سے افضل صبر وہ ہے کہ جس میں پورے اختیار کے ساتھ، اسی طریقے سے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا، نمازوں کو اول وقت میں انجام دینا اور واجبات الہی کو اختیار کرنا، محرمات سے بچنا، یہ افضل ترین صبر ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں، تیسری قسم بھی بیان کی گئی. فرمایا کہ ایک صبر وہ جو مصیبت پر ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو واجبات کی ادائیگی میں ہوتا ہے کہ میں صحیح موقع پر اس واجب کو ادا کروں. حج ہو گیا واجب، میں حج کو ادا کروں. خمس و زکوٰۃ ہو گیا واجب، اس کو میں ادا کروں. اور تیسرا صبر وہ ہوتا ہے کہ جو حرام کے سامنے انسان رک جاتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ موبائل کے اندر یا ویسے ہی کہیں پر حرام موجود ہے اور اسے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے. فرمائیے جو تیسرا صبر ہے ان دونوں صبر سے افضل ہے. جو واجبات والا صبر ہے وہ مصیبت سے افضل ہے، حرام والا جو صبر ہے، حرام کے موقع پر صبر کرنا، یہ واجبات سے زیادہ افضل صبر ہے. اور حضرت امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے سر پر ضربت لگے گی، تو سوال کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے دین پر مروں گا؟ کہا کہ علی یہ تو سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ میں بس جملہ ختم کر کے میں نے کہا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میرے دین پر ہوگے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے دین پر موت آئے گی تو یہ صبر کے مواقع میں سے نہیں ہوگا، یہ شکر کے مواقع. اللہ اکبر، سبحان اللہ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ یہ بھی جو آپ نے مناظر دیکھے، یہ امجد بھائی کی آخری ٹیلی ویژن اپیرنس تھی، جو کہ 16ویں رمضان کی سحر میں سما ٹی وی پہ جب وہ آئے تھے، اور ایک دم سے بڑی وہاں پہ رکت ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ آل رسول کے، رسول پاک کے بہت بڑے محب بھی ہیں، بہت بڑے عاشق بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر رو پڑتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہم نے ان کو ایسا سنا تھا کہ ورنہ ہمیشہ اس سروں کا بھی بڑا خیال کرتے، لیکن وہ اتنی رکت تھی، اتنی ان میں رکت تھی کہ وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہے تھے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ دس واز دا لاسٹ ٹائم، یہ آخری ٹائم تھا جب امجد بھائی، اور اللہ کی طرف سے دیکھیں انہوں نے جو کلام کا چناؤ بھی کیا تھا وہ بھی کیسے تھا۔ اور خیر وہ سما ٹی وی پہ ہی تھے، اور بس آخری پینٹ میں ان کی سما پہ تھی، اور ان کی سما کے ساتھ ہمیشہ ایک بڑی اٹیچمنٹ یہ بنو سما کی آواز ان کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں تھا۔ روشن میری تربت کو اللہ خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم کچھ ذرا امجد بھائی کی کچھ یادیں بھی تازہ کریں گے۔ جویریہ بھی جو تھی وہ بھی تھی، اور بھابھی اس وقت جو ہے، اس وقت نادیہ بھابھی ہمیں اس وقت لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، چھوٹے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مدیہ آپ؟ بالکل ٹھیک جی بھابھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں نور بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ بھابھی آج 8ویں برسی ہے، اتنا وقت گزر گیا امجد بھائی کے بغیر، یہ وقت کیسا گزرا یہ چاہوں گی آج آپ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ بس بہت مشکل تھا، لیکن بس جو اللہ کی رضا ہے، بندے تو اسی میں راضی ہیں، اور یہی بہتر ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اس میں خوش رہیں۔ اللہ نے جو سوچا ہے اس کی پلاننگ کے آگے تو کسی کی بھی پلاننگ نہیں ہے نا۔ اس نے اگر یہ پلان کیا ہمارے لیے تو بہت بہتر کیا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ہر حال میں کہ آسانیاں بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک اگر مشکل دیتا ہے تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی اسی نے دینی ہے ہمیں۔ اگر ہم اس کی رضا میں راضی رہیں گے تو بہت زیادہ پھل ملتا ہے اس کا۔ تو بس اسی وجہ سے میں تو بالکل اس چیز کو کہتی ہوں کہ اگر اللہ کی رضا ہوتی تو وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ اللہ کی رضا نہیں تھی جو اب ہمارے ساتھ، وہ نہیں، ہمارے میں نہیں ہے وہ اس وقت۔ اور جب اللہ کی رضا آ جائے تو اس پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ تو اب میں راضی ہوں اللہ کی رضا پہ۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے، لمبی زندگی دے، اور ایمان کے ساتھ ہماری آخرت ہو۔ آمین، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں اگر اب آپ مجدد کو جب دیکھتی ہیں اسی روپ میں، اسی انداز میں، تو کیسا لگتا ہے، کیسا یہ سفر طے ہو رہا ہے، ذرا فرمائیے نا۔ بہت اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی وہی 8 سال میں اتنی جلدی بڑے ہو گئے۔ وقت بہت جلدی گزر گیا، کبھی لگتا ہے بہت دیر سے گزرا ہے۔ بچوں کو دیکھو تو لگتا ہے بہت جلدی گزر گیا۔ تو بس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، خوشی ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کے اس طرح۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے ان کو،
सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह ताला इनको। इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। नादी भाभी मुझे बताएं, ये आपको कैसा देख के लगता है कि अब खैर हम कभी चाहते तो नहीं थे कि ऐसा कोई वक्त है, लेकिन खैर ये वक्त आया और अल्लाह मतलब आज हम शो भी वैसे सब्र पे कर रहे हैं और आप माशाल्लाह से जो सब्र की मनाजिर इतनी खूबसूरती से आप भी तय करी हैं। मुझे बताएं कि ये आपको लोगों की मोहब्बतों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि जो 16 रमज़ान है, गो कि हमने इनकी इंग्लिश की जो डेट्स हैं उसमें भी जो 22 जून है उसमें भी जो लोग हैं इनकी बरसी मनाते हैं और जो उनके चाहने वाले उनकी बरसी मनाते हैं, और 16 रमज़ान को तो चाहे वो चैनल भी जिसमें अमजद भाई कभी गए भी ना हो, वहाँ पे भी जो उनकी रमज़ान की नशियात होती हैं वो एक तरह से डेडिकेट किया होता है वो दिन जो है अमजद भाई की यादों के लिए, उनकी जितने बड़े वो आशिक रसूल थे इस हवाले से बात करने के लिए। ये आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, सब बहुत दिल से याद करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो याद रखते हैं, और फिर शुक्रिया भी क्या किस बात का कि आपकी फैमिली मेम्बर हैं वो, जैसे वो हमारे घर के मेंबर थे वैसे आप लोग का भी घर एक वो है ना कि आप भी तो एक फैमिली है ना, तो जब फैमिली का कोई बंदा जाता है तो याद तो करते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, जिस घर में उनको देखा जाता था वो उनके ही फैमिली मेंबर थे। सही। और आर्टिस्ट तो वैसे नादी भाभी मैं चाहूंगी कि जो छोटे साहबजादे हैं, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अमजद भाई से दर हकीकत सब लोगों ने बहुत प्यार किया और अभी भी अमजद भाई हमारी दुआओं में वैसे ही हैं। जो छोटे ज़रा साहबजादे उनसे भी हम ज़रा बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो इनके जो बड़े दो भाई हैं मुजद्दिद और जो दूसरे भाई हैं वो कराची हैं और हमारी सुबह की सहरी की ट्रांसमिशन में वो यहाँ पर मौजूद भी होते हैं, बहुत प्यारी कवाली भी पढ़ते हैं। तो ये जो छोटे, इन्होंने नहीं कहा नादी भाभी, और जो मैं छोटू से भी चाहूँगी कि आपने नहीं कहा कि मैंने भी कराची जाना है और मैंने भी आज इम्तिहान भी था उनका। अच्छा, पेपर भी माशाल्लाह से। असल में ये जाते ज़रूर, मैं भी होती रमज़ान के, मैं आपको पता है बरसी वहीं होती है इनकी, तो मैं वहीं होती। बस थोड़ी कुछ मजबूरी है कि इसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो इस वजह से आज भी बेचारा सुबह सहरी में उठा, रोज़ा रखा, फिर उसके बाद पेपर दे के आया है, तो बस थोड़ा रेस्टलेस हुआ है। कल फिर इसका पेपर है, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा हाँ नहीं जा सका ये भी है, वरना दिल तो इसका भी बहुत है, मेरा भी बहुत था, लेकिन बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उस पर करना पड़ता है। ये ज़रा इन छोटू से भी कहें, ये भी हमसे थोड़ी सी बात करें। अच्छा मोहित सर बेटा माइक ऊपर करो, हैंड फ्री नहीं लगा हुआ ना उनको आवाज़। अच्छा जी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम बेटा। उनको आवाज़ ही नहीं जा रही। हाँ उनको आवाज़ है। अच्छा नादी भाभी, हम चाहेंगे वैसे मुहिब की आप हमारे से बात ज़रूर बताएं, उससे कहें कि हम उससे बात करना चाहते हैं और उससे पूछना चाहते हैं कि वो खुद कितना इंतज़ार करे कि जल्दी से उसके पेपर्स ख़त्म हो जाएं, वो आए और फिर अपने भाइयों के साथ बैठ के समा की सहरी की ट्रांसमिशन में वो भी बैठ के कवालियाँ पे पढ़े। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, आवाज़ आ रही है भाभी, आपको आवाज़ आ रही? जी 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 हाँ अच्छा हाँ, कहीं कुछ पढ़ के बता दे बेशक। दे दीजिए। अब मेरे ख्याल से उन्होंने कहा वो अच्छा ठीक है, चले हम भाभी से बात करते हैं, लेकिन हम दोबारा कनेक्ट करने की इनसे कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे ये बताएं एक भाभी से राब्ता है भी हमारा। जी वो हम उनसे दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, वो हमारे साथ भी आ जाएंगे भी। वो मुझे बताएं, ये जो हालत रोज़े में जो इंसान चले जाते हैं, भी बहुत से भी कुछ दिनों पहले हमने खैर देखा भी फैसलाबाद में बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, जैसे डोर फिरी और उसके बाद से अल्लाह ना करे, अल्लाह तमाम तो जवानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और कहते हैं ना कि जवान जब कोई जाता है तो आसमान भी रोता है। जो बंदा रोज़े की हालत में चला जाता है और फिर इस तरीके से उसको शहीद किया जाता है, उसका एक तो शहादत का अपना मकाम तो है ही, लेकिन रोज़े की हालत में शहादत, उसके वाले से बताइएगा। देखें, दोहरी शहादत मिल जाती इंसान को और एक निस्बत मिल जाती है उस मुबारक ख़ानदान के साथ कि जो करबला के अंदर मसाइब के साथ, उस भूख और प्यास के साथ जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और उनके साथ निस्बत का मिल जाना। हदीस पाक में आता है अलमर्उ मा मन अहब, जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है वो जन्नत में उसी के साथ होता है। तो ये खुशकिस्मत इंसान जाना तो हर एक ने है, शहादत की मौत फिर सब्र के साथ रोज़े की हालत में लेके चला जाए तो बहुत बड़ी ये सादत की बात है। अलबत्ता यहाँ मैं सब्र के हवाले से गुजारिश अर्ज़ करना चाहूँगा कि उमूमन किसी के ऊपर थोड़ी सी आजमाइश आती है तो वो परेशान हो जाता है कि रब ने सारे इम्तिहान मुझसे ही लेने हैं। तो इस चीज़ से निकलें। कल क़यामत में सही हदीस है कि आता है कि इंसान दिली तमन्ना करेगा कि काश यवद्दु अहलुल आफ़ियत यौमल क़ियामत हीन युअता अहलुल बलाइ सवाब, जो दुनिया में मुसीबतों के ऊपर सब्र करते थे
تو ان کو جب اجر و ثواب دیا جائے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش میرے جلد کو کینچی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور یہاں مجھے اس کا اجر و ثواب ملتا۔ اچھا عمران بھی مجھے بتائیں، آپ کی اور تقی بھائی آپ کی ملاقات تھی کسی ٹرانسمیشن میں امجد بھائی سے؟ جی بہت زیادہ۔ کیسی آپ کی ان کے ساتھ دوستی، یہ بتائیں۔ جنید بھائی نے ملوایا تھا، جنید بھائی نے ملا، صبح بھی بات ہوئی تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا تو ماشاءاللہ مزاج یہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ وہ ہر جگہ مجھے خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ تجھے جو میں میڈیا پہ لے کر آؤں ایک ہی مقصد ہے کہ کوئی جوڑ کا ذریعہ بنو، کوئی محبت کا ذریعہ بنو، پیار کا ذریعہ بنو، جو آج ہر طرف نفرتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو امجد بھائی خود ماشاءاللہ اس چیز کے داعی تھے۔ جیسے صبح ہماری بہن جویریہ بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسے شفقت، ایسا پیار کہ جیسے ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے، بڑے بھائی کی شفقت ہوتی ہے، تو بڑی ہی صفات والے بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ خوبیوں سے الہی آمین۔ اچھا جی، چھوٹے صاحبزادے جو ہے نا، جی ہمارے ساتھ محب ہے نا، جی محب کو جو آپ کا مائک سوری آئی پی لگی ہے۔ اچھا محب مجھے بتاؤ بیٹا، پیپر ویسے کیسا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ مجھے۔ وہ پیپر تو اچھا ہو گیا، کیا کہتے ہیں، میں نے تو اپنی سے اٹیمپٹ کیا بس، اب اللہ چاہے تو۔ نہیں آج کس چیز کا تھا پیپر؟ فزکس کا پیپر تھا آج، فزکس کا۔ انشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ اس چیز کا کتنا انتظار ہے کہ جلدی پیپر ختم ہو اور پھر تم بھی کراچی آؤ، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے سما پہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے قوالی کرو؟ جی ایگزام اوور ہونے کا تو بہت زیادہ مجھے وہ ہے، وہ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں نہیں وہ تو امتحان تو امتحان ہے۔ جتنا مجھے نا میں آپ کو بتاؤں اس کو زیادہ جو غم ہے نا وہ پیپرز کا ہے، اس کو زیادہ غم اس وقت پیپرز کا ہے کہ جی میرے پیپرز ہو رہے ہیں۔ اچھا مجھے ویسے امجد بھائی کو تو اپنے سارے بچوں کی بہت آواز پیاری تھی، اور جو چھوٹے والے اور جو آن سے بھی خیر ان کو تھا کہ بڑی پیاری ان کی آواز ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ یہاں پر ہو تو کچھ پیاری سی نعت پڑھ کے سنا دو ہمیں، کوئی کلام جو آپ پسند کرو، کوئی بھی پیارا کلام۔ ہاں کون سا کلام سناؤں؟ جو بیٹا دل چاہے۔ نہیں کچھ اگر آپ بتا دیں، کیونکہ مجھے اس وقت ابھی کوئی دماغ میں نہیں آ رہا، آپ بتا دیں۔ کہ یہ ابھی سو رہے تھے، بھر دو جھولی میری۔ ہاں کوئی بات نہیں بھابھی، بھر دو جھولی میری ہمیں سنا دو۔ ہاں بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بیٹا، اللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے اور بھاگ اور رنگ لگائے آپ۔ بالکل جی۔ اور میں بھابھی کو بھی بڑا خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ بھابھی نے جس طریقے سے امجد بھائی کے جانے کے بعد بچوں کو ریڈی کیا ہے، اور ایک چیز کے بڑی خوشیوں کے لمحات بھی آئے، امجد بھائی کی بیٹیوں کی شادی بھی جو ہے وہ بھی آئی، اور وہ کرنا باپ کے نام میں پتہ نہیں بھابھی کو میری آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ وقت کتنا مشکل تھا بھابھی، کیونکہ آپ کے بچوں نے بڑی اچیومنٹ دیکھی اس کے بعد، پھر جس طرح سے مجددہ معاشرے سے پڑھتا ہے دنیا بھر میں، جس کو قوالی پڑھتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر امجد بھائی ہوتے تو امجد بھائی کو کیسا لگتا؟ بس وہ تو بہت خوش ہوتے، بہت اچھا بھی تھا وقت اور بہت مشکل بھی تھا جب شادی کرنے لگی تھی میں بیٹی کی، بہت یاد کیا، ہر جگہ کمی محسوس ہوئی، ہر جگہ میں ان کو تلاش کرتی رہی، ہر ایونٹ پہ، جب خاص کر اس کا نکاح ہو رہا تھا تو بس بہت کنٹرول کیا، اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے، بس اس وقت بھی میں نے بہت یاد کیا تھا۔ مجھے پوچھنا تھا کہ وہ ٹائم، نکاح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بس الحمدللہ کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی ہے۔
تو بس شادی کر دی, اللہ کا شکر ہے, اللہ اپنے گھر میں خوش ہے بہت زیادہ. اگر یہ ہوتے تو بہت اس سے بھی اچھی کرتے شادی, جتنی میں نے کوشش کی اس سے بھی زیادہ خوشیاں مناتے اپنی بیٹی کی شادی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھا تھا کہ وہ یہ دن دیکھتے ہیں. بس اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ صبر دے مجھے. بس یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو یہ دعا کرتے ہیں تو صبر زیادہ آپ کو آتا ہے پھر. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور آپ کے بخت بلند کرے, بچوں کے بخت بلند کرے اور بہت پیارے نصیب کرے وہ بچیاں جو اپنے بیاہ بیٹی ہیں. اور ابھی تو ماشاء اللہ سے یہ 3 آپ کے پاس جوان آپ کے بیٹے ہیں تو انہوں نے تو اور آپ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. جی اچھا میں بلکہ اس سے پہلے بہت بہت شکریہ بھابھی, جزاک اللہ. ابھی بھابھی نے ایک بات کہی کہ وہ ہر پاکستان کے گھر کے ممبر ہیں اس حوالے سے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور میرا رائے کہ کیا ہم مدعی ہیں یا نہیں. یہ جو واقعہ ہوا اور ان کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے, کیا وہ کیفر و کردار تک پہنچے یا نہیں. اور پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ہم قاتلوں کا سراغ نہیں لگا پاتے اور اسی لیے پھر وہ واقعات دہرائے جاتے ہیں اور وہ تو یہاں جیل میں جو ان کے قاتل ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو وہ تو جیل میں. جی وہ تو بالکل جیل میں. ابھی کیس چل رہا ہے یا سزا ہو گئی؟ نہیں سزا ہوگی, وہ جیل میں ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم میرا اپنے شو کے سلسلے میں جانا ہوا تو پھر مجھے ایک جگہ پہ میں جانا چاہتی تھی تو انہوں نے کہا یہ بیرک تھوڑی سی خوفناک مجرموں کی ہے تو آپ نہیں جا سکتی. اینڈ دین دے ٹولڈ می کہ یہاں پہ کون جو ہے وہ جو کیس چل رہا ہے لیکن وہ جو وہاں پہ جو ان کے جو قاتل ہیں ابھی تک تو یہ کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن اللہ بہترین منصف ہے تو اللہ جلد از جلد جو ہے نا وہ جو جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا اور صرف فیملی پہ ظلم نہیں کیا تھا, ان کے چاہنے والوں پہ بڑا ظلم کیا تھا, تو وہ جلدی کیفر کردار تک پہنچیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے کہیں مت جائیے گا. میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام حق تعالی, وہ خود ہی قانون خود حوالہ, وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری, وہ آپ مہتاب آپ حالہ, وہ عکس بھی اور آئینہ بھی, وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل دیا بھی کامل, نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا, وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے,
میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ میں بہت دنوں سے یہ نعت سننا چاہ رہی تھی اور آج آپ نے سنا دیا، تو میں نے بھی دیکھے کتنے صبر کیا۔ 9th کلاس میں ہماری وہ اکیڈمی میں جب ہوا تو تب میں نے یہ پڑھی تھی اس وقت، اور میں خیال مظفر وارسی صاحب نے اس وقت یہ کلام، اور کیا کمال کی شاعری اور انداز ان کا۔ اور یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے مدیہ کہ وہی ہمیشہ کہتے تھے کہ جو میں طرز بناتا ہوں جو بھی کوئی اسے پڑھے گا کبھی اس میں سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا، ورنہ کوئی بنا کے دکھائے گی۔ ان کا چیلنج تھا مظفر وارسی صاحب۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، یہ کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صبر کے حوالے سے ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا بھی صبر ہے، اللہ کی بہت بڑی اطاعت صبر ہے۔ میں علماء کرام سے جاننا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم تمام لوگ ایک تو تقسیم پہ راضی ہو جائیں، آزمائش پہ اللہ کی دیوی راضی ہو جائیں اللہ سے کہ ٹھیک ہے اللہ میں تیری آزمائشیں سے پورا طرح کے دکھائیں گے اور صبر کریں گے، تو پھر تو تقی بھائی ہماری زندگی میں کوئی مسئلے ہی نہیں رہیں گے۔ پھر پہلے تقسیم کو بھی سمجھ لیتے ہیں نا میرا خیال، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کو، آپ بتا دیجئے تقسیم سے کیا مراد؟ جی اصل میں معاملات یہی ہیں کہ ہم جس تقسیم کو خدا نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اسے ہم نے پسند نہیں کیا۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم لینا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم بات کو شروع کریں تو حابیل اور قابیل دونوں کے لیے قربانیاں مانگی گئی تھی، دونوں کے لیے امتحانات تھے، لیکن وہ دونوں کی خواہش یہ تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک کی خواہش یہ تھی کہ بغیر امتحان دیے میں کامیاب ہو جاؤں، دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو خدا نے مجھ سے آزمائش مانگی ہے اس کو میں پہلے ادا کروں گا پھر کامیابی حاصل کروں گا۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس پروسیس کے ساتھ گزر کر پھر دیکھتے ہیں کہ وہ منزل تک پہنچنا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جلدی لینا چاہتے ہیں۔ آج کل جو شارٹ کٹ کا زمانہ ہے اور اسپیشلی جو جوانوں کے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر معاملات یہی ہیں کہ ہر جوان دیکھتا ہے ایلن مسک کو، بل گیٹس کو، چاہتا ہے کہ وہ بھی فوراً سے ملینر بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایک پروسیس سے گزرے ہیں، ہمیں بھی ایک پروسیس سے گزرنا ہے، اور پھر پروردگار کے ہاتھوں میں رزق ہے، ہمارے ہاتھوں میں صرف کوشش رکھی گئی ہے۔ لیکن تقی بھائی وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں ال گاٹن منی سے، رزق حرام سے، اور وہ سارا لوگوں پہ ظلم کر کے، تو پھر وہ رول ماڈل شاید وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی وجہ وہ، لیکن اس کی قیمت کیا ادا کرنی یہ شاید ہمیں نہیں اندازہ۔ ایک تو ہم وہ ان کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو امیر ہو گئے، ان کچھ لوگوں کو کہ جو نہیں ہوئے اور ان کی جو پٹائی ہوئی ہے اور ان کو جو سزائیں ملی ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے، انصاف کے ساتھ نگاہ کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو محنت کرنے کے بعد اس منزل کو پا لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرنے کے بعد ابھی بھی اس رفتے کے اندر رفتہ جو ہے وہ کام آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، پروسیس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ہم دونوں طرف سے زاویہ مکمل کریں اور تصویر کے دونوں رخ دیکھیں۔ کبھی کبھار پروردگار دیتا ہے اور بہت جلدی انعام مل جاتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گیا، اور کبھی حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آتی ہے، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آتی ہے کہ ایک پروسیس کے بعد وہ بادشاہت کی منزل تک پہنچے۔ میں نے یہ بات ہے کہ بھائی اس لیے کی کہ صبح کی ایک سرخی پہ میں پھنسا ہوں، اسرائیل کی ہٹ دھرمی، امن مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو ظالم ہے، ظالم کی دنیا بڑی عزت کرتی ہے، وہ نہ کسی کی سنتا ہے نہ وہ کچھ لینا دینا، تو دیکھو ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، اب ان کے پاس اب اس پر کیا رویہ ایک ینگسٹر یا یوتھ اگر پوچھتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا رواج ہے کہ ظالم کو اسے سب ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور کوئی ہمت بھی نہیں کر رہا، جسارت بھی نہیں کر رہا، آواز بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ اصل میں جو اسرائیل والا معاملہ ہے نا، اس کے اندر ایک تو یہ کہ عوام کے جذبات اور ایک عوام کے اختیارات ہیں، دوسرا یہ کہ جو ارباب اقتدار ہیں ان کے، اور ان کے چوائسز کیا ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی چوائسز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم اسرائیل کو کیسے جواب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری ریپرزنٹیشن تو وہ کر رہے ہیں، جیسے حضور سرور کائنات جب حکومت کو ریاست کو قائم فرماتے ہیں تو انہوں نے جوابات دیے ہیں، انہوں نے بات کی ہے رومن امپائر سے اور ایرانی امپائر سے، اور انہوں نے بات کی ہے کفاران قریش سے۔ ایسا نہیں کہ جو ایک عام مسلمان ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اقتدار ہے، وہ آگے بڑھ کے جواب دے سکتا ہے۔ تو تقی بھائی ایسے میں تم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک، وہ مسلم ممالک اسپیسیفکلی جن کے پاس صحیح اتھارٹی ہے، وہ تو اپنے ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے آگے بات کریں، وہ بجائے کہ اپنے وہ ان سے رابطے منقطع کریں یا ان کو سخت جواب دیں، کیونکہ دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ وہ ملک جو کہ مقروض ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی کیا اوقات ہے کہ چلے ٹھیک ہے، لیکن وہ ممالک جو کہ امیر ممالک ہیں، جن کے امریکہ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور وہ سم ہاؤ اسرائیل سے اپنی ٹائز بنانے کی کوشش کریں اور وہ نہ کریں۔ اصل میں اسلامک سمٹ کے بعد معاملہ جو ہم سمجھ پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں خدا نے اختیار دیا ہے انسان کو
کو بعض افراد ان اختیار کا استعمال صحیح نہیں کرتے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ایسے جو بڑے بڑے امیر افراد ہیں اور جو صاحب اقتدار واقع ہیں اور جن کے پاس سورسز موجود ہیں کہ وہ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, وہ آگے بڑھیں, آئیں میدان عمل کے اندر. لیکن یہ ہماری چوائس ہے, یہ ہماری محبت اور ہمارا اختیار ہے. وہ جو اس منصب پہ پہنچا ہوا ہے اس کا کیا اختیار ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اصل تو اس نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر اگر ان کو بٹھانے والے بھی وہی ہوں, وہی ان کے خادم ہوں, تو پھر وہ کیوں اپنے آقا کے خلاف آواز بلند کریں گے؟ ہی ہوگی. بالکل ٹھیک. ہم بڑے عرصے سے ہم بہت ساری چیزوں کا بوائکاٹ کر کے بھی ہمیں اپنے تئیں جو لگتا ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم بچوں نے کمال کر دیا جی. ہمارے ایگزیکٹلی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ ہمارے بچے جتنا بڑھ جائے کہ ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بوائکاٹ کریں, آپ بوائکاٹ کریں. ہم بھی ارباب اختیار تک اپنی چوائس ہی پہنچا رہے ہیں نا, اپنی نفرت کا, اپنے دکھ کا اظہار ہی کر رہے ہیں. ارباب اختیار کہاں ہوتے ہیں ویسے؟ ایوی میں یہ نام بڑا مزے کا ہے, ارباب اختیار. ارباب اختیار جی بڑی بڑی کرسیوں پہ ہوتے ہیں, ان کو ان کے چودھری اوپر ان کی کرسیوں پہ ہوتے ہیں. تو یہ اس دنیا کی وہ کرسیاں ہیں جو صرف آزمائش ہیں, اور انہوں نے اس آزمائش پہ صبر کیا. ان کو آیت الکرسی پڑھ کے سنانی چاہیے. اچھا, ایک نسرین ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی, کراچی سے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. نسرین بات کر رہی ہوں. جی اور صبر پہ آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا تھا, تو مجھے بچوں کو صبر کرنا کیسے سکھائیں؟ ہاں بچوں. اچھا نسرین, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ کو آ گیا؟ کیا بات, مجھے تو نہیں آیا, لیکن میں چاہتی ہوں بچے سیکھیں. پھر بچوں کو سکھانا ذرا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے بہت شکریہ. صرف یہ بات یہ ہم کیسے جیسے بچوں کو ہم سنب بھی کرتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ رک جائے, بچہ تھوڑے صبر کر لے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں, اللہ مجھے بھی معاف کرے. جب میں شاؤٹ کر کے بچے کو کہوں گا کہ بیٹے شاؤٹ نہیں کرتے, تو پھر کیا بات ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا بھائی, یہی سے تو وہ سلسلہ ہو جاتا ہے. تربیت اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں. حقیقت میں تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین اپنی تربیت کرنی ہے. والدین اگر علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا جیسے ہو تو خود بخود اولاد امام حسن امام حسین جیسی. اللہ اکبر کبیر. تو اگر والدین ٹھیک ہو جائے تو خود بخود اولاد کے اندر یہ اس کے اثرات آتے ہیں. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم کبھی کبھار بول کر بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا تمہیں یہ نہیں کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں ویسے رہنا ہے, تمہیں ویسے. بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم سے سنتے ہیں, بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تاکہ بھائی جو اللہ پاک نے صبر کے پھل کے حوالے سے بات کی, یہ کیا ہے صبر کا پھل, کن کن صورتوں میں ملے گا ہمیں؟ ایک صبر کی کیفیت اور ایک صبر کا پھل وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ائمہ علیہ السلام کا صبر ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر ہے, اس صبر کی یاد ابھی تک باقی ہے, ان کا نام ابھی تک جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. کہ آج بھی ہم نام لیتے ہیں تو کربلا والوں کا نام لیتے ہیں. یہ اس طریقے سے ان کو دنیا کے اندر پھل ملا ہے. اور ایک آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب قیامت کے میدان میں ان ہستیوں کو لایا جائے گا تو پھر سب کو حکم ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا تو وہ علیحدہ انہوں نے ابھی جیسے کال آئی تھی, وہ کہتی بچوں کو صبر کیسے کہتے, پھر وہاں پہ صبر علی اصغر بھی آ جاتا ہے کہ وہاں تو 6 مہینے کا بچہ بھی صبر کر رہا ہے اور وہ بھی مسکرا رہا ہے. جی, تو وہ مسکرا رہے ہیں, وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ تربیت ان کی شہزادے کن ہیں جی وہ. جی, شہزادی ام رباب اور شہزادے امام حسین علیہ السلام کی جب وہ شہزادے ہیں تو ظاہر سی بات ہے صبر کی پھر کیفیت بھی یہی ہوگی. اچھا فیضان ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم جی, پشاور سے. وعلیکم السلام. جی فیضان, کیا پوچھنا چاہو گے؟ میرا ایک سوال ہے کہ جب ایک شخص روزہ فرض ہو گیا اور وہ روزے اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہا کیونکہ اس کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کا آخرت میں اس کو کیا ریئیکشن کیا ہوتا ہے پہلا کس چیز کو؟ اچھا پہلے بیٹا مجھے بتاؤ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 19. اچھا 19 ایئرس کے ہو. سوال دہرا دو گے بیٹا, سوال ذرا دہرا دو گے میرے بھائی, سوال دہرا دو. میں سوال یہ ہے کہ جس شخص پر روزہ فرض ہو گیا, جی روزہ فرض ہو گیا اور وہ اپنے صبر کے پیمانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بھائی, ریئیکشن اچھا جی. یہ بتائے. بات یہ ہے کہ فرائض جو ہیں وہ جو ارکان اسلام ہیں اس میں کوتاہی جان بوجھ کر چھوڑنا تو ظاہر ہے کہ آپ دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ صبر نہیں کر پا رہے, پیمانہ اتنا نہیں ہے, تو اس کو پھر تھوڑا تھوڑا جیسے ہم بچوں کو سکھاتے تھے کہ بڑھائیں اپنا اس کا اسٹیمنا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, وہ تو رحیم ہے کریم ہے, اپنے حقوق تو معاف بھی کرتا ہے, لیکن جب تک کہ ان کا پیمانہ ٹوٹتا رہے یہ بار بار رکھتے رہیں اور فدیہ بھی دیتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, اور پیمانے کو بڑا کریں. بچوں کو سمجھانے کے لیے صرف اتنی بات آپ سمجھ لیں گے بچوں کے, جیسے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور جم کرتے ہیں نا,
تو وہ مشق میں بہت ساری چیزیں آپ کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو باڈی کو اور آپ کو شیپ کرتی ہیں. اسی طرح روزہ جو ہے نا وہ بھی آپ کی ایک اسپرٹ بلڈنگ ہے, سول بلڈنگ ہے. جیسے باڈی بلڈنگ ہوتی ہے نا, تو اگر اس طرح دیکھیں گے تو پیمانہ جو ہے وہ اور اچھا ہو جائے گا. اور روایات کے اندر آیا بھی ہے کہ جس کے لیے جو عمل سخت ہوتا ہے اس کا ثواب بھی اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے. جیسے روزہ ایک ہی عمل ہے لیکن ایک عام انسان کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے, بچوں کے لیے روزہ رکھنا سخت ہے. تو بچے اگر وہ عمل انجام دیں گے تو اس کو فرض کیا کہ اگر ایج میں کر لیا جیسے ہی 19 ماشاءاللہ سے بہت. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ کالر جی سبت الحسن. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم میم. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی اگرچہ ٹاپک جو ہے نا وہ تو صبر اور نماز کے حوالے سے ہے, لیکن آغا صاحب سے میں سوال پوچھوں گا کہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی رہنمائی کریں, کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ان کا بہتر جو ہے نا وہ مستقبل ہو. رزق حلال ضرور کھلائیں ان کو, یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے. باقی علامہ صاحب بتائیں گے. الحمدللہ پوری زندگی میں نے بھی رزق حلال خود کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا, اور گھر سے یہی تربیت ملی. آپ کو سلام. اتنا پیارا نام ہے سبت حسن بھائی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ایک بات تو وہی ہے کہ اگر والدین خود ذمہ دار ہوں, کانشیس اس معاملے کے اندر کہ مجھے خود بھی شریعت کی پابندی کرنی ہے, میں خود نماز فجر کے لیے اٹھوں گا تو خود بخود بچے بیدار ہوں گے. وہ ہمیں سورہ دہر کے اندر واقع ملتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو جب بچوں نے دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ دے رہے ہیں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا, تو پھر حسن و حسین کے پیچھے رہ جائیں, وہ بھی ساتھ ساتھ آئیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین خود عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ کہ ان کے مربی اور ٹیچرز وہ اچھے منتخب کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ اسکول کے ہوں چاہے مدرسے کے ہوں. بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ٹیچرز کا بچوں کے اوپر, اور ہم کبھی کبھار مہنگی اسکولوں میں شاید دلوا دیں اور اچھے بڑے ناموں کے اندر بھیج دیں, لیکن یہ دیکھیں کہ خود اس کو جو پڑھانے والا ہے وہ صاحب کردار ہے, وہ واقعاً عالم دین ہے, پڑھا لکھا یا نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ مطلب ایک ہی گھر میں 5 اگر بہن بھائی ہیں تو ان میں سے اگر 3 بہت صالح ہیں, بہت عابد بھی ہیں, جو باقی جو 2 ہیں ان کی فطرت ان سے بالکل مختلف نکل آتی ہے, وہ سیلفش نکل آتے ہیں. تو اس میں بھی ذرا یہ ہے بہرحال کہ پروردگار نے انسان کو اختیار دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم پوری کوشش بھی کر لیں کہ میرا بچہ لائق صالح بن جائے لیکن پھر بھی نہ بنے. وہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی مثال موجود ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی مثال موجود ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, دوسری چیز ہے کہ خود بچے کو کیا کرنا ہے. تو بچے کو بھی پھر اس مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ساحل ادیم صاحب جی ایک اور چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں. جتنا ان کو آپ ٹائم دیں گے کہ وہ جم بھی جائے, اسپورٹس بھی کھیلے, اس کے خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کی ہماری خالی ذہن نہ ہو, ورنہ پھر وہ خدا نخواستہ اگلے راستے کی طرف جا سکتے ہیں. اس کی ایکٹیویٹیز پہ ویسے نظر بھی رکھیں. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سما ڈیجیٹل پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شوز میں وہ جوائن کرتے ہیں, لیکن آج ہمیں ہماری ٹرانسمیشن میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم. بہت شکریہ ساحل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ I believe the line just got disconnected. ساحل صاحب آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں مجھے آ رہی ہے, میرا خیال آپ کو نہیں آ رہی میری بات. لائن ڈراپ ہوگی, مجھے وہ آواز آ گئی تھی لائن ڈراپ کرنے کی. چلے جی we'll try to connect with him, ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ساحل الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ میں وہی بات میں اکثر کہتی ہوں کہ جو ماں باپ بیچارے پوچھتے ہیں, جو سبت حسن بھائی تھے ان کو جو میں کال کی تھی, ماں باپ اکثر بچوں کی اپنی تئیں بہت اچھی تربیت کرتے ہیں, لیکن انسان کسی کی فطرت عادات بدل دیتے ہیں. لیکن آپ بچے کی اگر فطرت میں ہی ہے تو آپ اس فطرت کو اس کی طرح تو وضاحت زیادہ کرنی پڑے گی. دیکھیں اس میں تو امام متقیان کا بھی قول ہے کہ جو آپ کی عادات ہیں وہ بدلی جا سکتی ہیں. عادت کی لفظ میں تھوڑا سا فرق. جی میں کہہ رہا تھا عادتیں جب پختہ ہوتی ہیں, ان الانسان لفی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ہر انسان کے بارے میں آئے کہ اس کو بہترین فطرت پر پیدا کیا. یہ فطرت سلیم پر ہے, وہ جب پیدا سلیم پر ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ یا اس کے مربی اسے غلط ڈائریکشن دکھا دیتے ہیں, جس کے بعد اس کی عادت غلط ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر وہ غلط راستے کی طرف. جی ساحل ندیم صاحب السلام علیکم. جناب السلام علیکم. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ساحل بھائی اب تو اچھی آ رہی ہے. آپ خیریت سے سر؟ الحمدللہ سر, ثم الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟
अल्लाह आपको सलामत रखे जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम समा डिजिटल पे आपको सुन रहे हैं और ये बात आप काफ़ी तवातुर से कर रहे हैं कि 57 इस्लामी ममालिक हैं और वसाइल के साथ भी हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन की एक बच्ची को पानी नहीं पिला पाते। ये बात जब मैं भी सुनता हूँ, आपके इर्द गिर्द के लोग भी सुनते हैं और फिर हम कहते हैं इसकी वजूहात क्या, हमें और आपको क्या करना है, अगर आप बता सकें तो? सब्र करना है या इस जबर पे क्या करना है, ज़रा फरमाइए। सबर सर, सबर का जो लफ्ज़ है ना वो इस्लाम में बहुत ही मिसयूज्ड, पाकिस्तान में बहुत मिसयूज्ड इस्लाम के नाम पे मिस इंटरप्रेटेड है। नहीं, मिस इंटरप्रेटेड भी चलें, यहाँ बिल्कुल मिस इंटरप्रेटेड भी है और देन शवल डाउन आवर थ्रोट फॉर द रॉन्ग रीजंस भी है। मैं आपको इसका मसला बता रहा हूँ। इसमें सबर एक अलग से चैप्टर खोलना पड़ेगा। फ़लस्तीन का मसला इस वक्त किसी और तरीके से देखना है, उसका एक अलग मौजू है। मगर याद रखिएगा, एक मुजरिम को अगर सज़ा मिल रही हो और उसके ऊपर वो सब्र कर रहा हो ना, तो फिर उसको कोई नदामत नहीं है। समझ रहे हैं? गौर से समझें इस फलसफे को। ये बेसिक नफ्सियात है हमारी। हमें जब तक हम हक़ की लड़ाई ना लड़े हों और उसके बाद ऐसा कोई मामला हो जो कि हमारे कंट्रोल से, स्ट्रेटजी से बाहर से, ऊपर से आया है, तब कहीं जाके हम पे सब्र का हुक्म है। हम अगर हक़ पे ही नहीं हैं, ठीक है, और उसके बाद भी सज़ाएँ आ रही हैं और फिर सब्र कर रहे हैं हम, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। ये हमारी कौम के साथ ये किया गया है, हमारे बड़ों ने ये बेसिक। और हक़ के रास्ते में तो सब्र ही सब्र है। हाँ जी जी बिल्कुल। इस्लाम मज़लूमों के लिए या मज़लूम के होने के अंदर इक्तफ़ा करने के लिए नहीं आया था। ये कोई भी फ़लसफ़ा, हमें ये तसल्ली दी गई है कि मज़लूम है तो आप सही हैं। ये हमारी नस्लों ने ट्रेनिंग की है हमारी। हमें बाकायदा अपना आप हीरो फील होता है जब हम पे जुल्म फिर रहा होता है। हमारी अम्मियों को और अब्बुओं को ये बात बताते हुए शर्म नहीं आती थी कि मेरे पे बड़ा जुल्म हो गया। और समझें, ये हमारी गैरत का तकाजा था कि हमारे ऊपर जुल्म ना हो, और हो तो हम उसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाएं। मगर हम मजलूम होने को इतनी अच्छी चीज़ समझते हैं कि उसके ऊपर सब्र की आयतें और हदीसें फिट करते हैं। और ये मैंने देखा भी है कि जो जिस शख्स का हमें बहुत अच्छा किरदार दिखाना होता है तो हम उसको मजलूम ही शो करते हैं। हम उस शख्स के वाले से ज़्यादा बात नहीं करते जो कि आवाज़े हक बुलंद करता है। तो ये बताएं, ठीक है सब्र तो है, लेकिन गलत हर जगह पे तो आप सब्र नहीं कर सकते। तो आवाज़ें तो जो आवाज़ें हक बुलंद करनी है, नहीं, ये भी एक सेकंड डिग्री है। आप असली स्टैंडर्ड पकड़े ना, ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड है आवाज़ हक बुलंद करना। क्या है वो असली स्टैंडर्ड, ये बताएं। इस्लामी स्टैंडर्ड है। हमारे साथ ही रहिए, बस एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो आप हमारी बात को यहीं से जोड़ते हैं इंशाल्लाह, और कोशिश करते हैं बात भी जुड़े और दिल भी जुड़े। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फे से पहले साहिल अदीम साहब से बात हो रही थी और वो लाहौर के स्टूडियो में मौजूद हैं। जी साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। बात को वहीं से जोड़ते हैं जहां ख़त्म हुई थी। इरशाद। तो फिर तो याद भी नहीं है कहाँ से हमने तोड़ी थी। बहरहाल मैं स्टैंडर्ड बता दूँ, मैं याद करा देता हूँ। आप कह रहे थे कि इंटरप्रेट होता है सब्र, मिस इंटरप्रेट होता है पाकिस्तान में और हमारे यहाँ, तो ज़रा उसकी वजाहत बस कर दें। सर असल में ना ये जो खातून ने कहा था ना कि कलमा हक बुलंद करना, ये आवाज़े हक, जी जी वही दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम, दिस इज़ ए लोअर स्टैंडर्ड इवन द रिकग्नाइज्ड। इस्लाम तो कहता है कि हर वक्त इस काबिल रहें कि आप हाथ से बुराई खुद रोकें। अगर ये नहीं कर सकते तब आप कलमा हक बुलंद करेंगे। याद रखिएगा, जब आप हाथ से खुद रोकेंगे उस वक्त होगा ना जब इजादात भी आप बना रहे होंगे, इन्वेंशंस भी आपके हाथ में होंगी, टेक्नोलॉजी भी आपके हाथ में होगी, इल्म से आपका ताल्लुक होगा, तभी ये मुमकिन होगा। नहीं सर, जब सियासत से आप सियासी तौर पे कुव्वत में होंगे तो आप इजादात करने वाले आपके ताबे होते हैं। याद रखिएगा, इजादात करने वाले आप उनके मातहत नहीं होते, आप इजादात करवाते हैं। जरा सियासी कुव्वत में कैसे आ सकते हैं, जरा वजाहत फरमा देंगे। देखिए, पाकिस्तान में रह के तो हम बड़ी आसानी से सियासी कुव्वत में आ सकते हैं। फ़लस्तीन का जो मामला जहाँ से आपने बात शुरू की थी, ये वो वाहिद मामला है जो कि अल्लाह ताला ने बिजली की रमक की तरह हर मुसलमान को जगा दिया है। मसला यह है कि अगर हमारी डेफिनेशन, ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम पे हम एक दफ़ा वाइटलाइज कर दें अपने यूथ को और वो मस्जिद पे प्रेशर डाले, ठीक है, क्योंकि मस्जिद के अलावा तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं।
اب لبرل انسٹیٹیوٹس اور ان کی کیمپسز کے اوپر تو نہیں یہ موومنٹ سٹارٹ ہو سکتی نا, یہ تو فلسطین کی موومنٹ تو اسلام کے ایوانوں سے ہی سٹارٹ ہو سکتی ہے. عمومی طور پہ تو پاکستانی میں نے دیکھ لی ہے, میں تو حیران رہ گیا ہوں. پاکستان میں بھی پرو اسرائیل سینٹیمنٹ اس لیے ہے کیونکہ جی ہم تو ان کے تابع ہیں, تو ہم انہیں کے تلوے چاٹ لیتے ہیں. خیر عافیت اسی میں, ٹھیک ہے. سو یہ بڑا کامن سینٹیمنٹ ہوتا جا رہا ہے. سو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بھی امیون ہو جائیں تو مسجد کو یہ سینٹیمنٹ جو آپ اس کی کامن کی بات کریں ساحل بھائی, میں نے یہ سینٹیمنٹ ابھی تک ایسا سنا نہیں کہ یہ ایسے بھی سما ٹی وی کے پروگرام کے اوپر ہی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. دس از ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, ہمارے بیوروکریسی کے اندر, ہمارے ایون سول سروس کے اندر, جہاں جہاں پہ ہمارے کنیکشنز دنیا کے اندر اس لیول پہ اسٹیبلش ہو جائیں کہ جہاں پہ ان کو ایکسپوجر ملتا ہے ویسٹ کا, تو وہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے اسلام کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی تو غیر مسلم سے انٹیمیڈیٹ, ہر پاور سے انٹیمیڈیٹ ہونا, یہ تو کامن سینس کی ہماری سائیکالوجی ہے. سو جب مسلمان لڑکا اور لڑکی اپنی مسجد پہ پریشر ڈالے کہ علماء کو اکٹھا کر کے نتھی کرو اور اس علماء کی چین کو پارلیمنٹ ہاؤس پہ پولیٹیکل پریشر ڈالو, جس طریقے سے کوئی بل پاس کرایا جاتا ہے اور حق ہے جس طرح, یہ مسلمان کا کام ہے کہ پولیٹیکل اینٹیٹی بنے, اسلام کی دیوار کی اینٹ بنے, رادر کے ایک ڈائریکشن لیس ایک اچھا انسان بننا اسلام کا کام نہیں ہے. اسلام کا کام ایک پولیٹیکل اینٹیٹی بنانا. جیسے بھی قراردادیں بھی منظور ہوئی, لیکن اگر دیکھا جائے کہ ہمارے اپنے ملک کی بھی کتنی پاور ہے کہ وہ ابھی آپ سینٹ میں بھی دیکھیں تو اگر میں کشمیر کی بھی چلیں, اگر ہم اس کی غزہ کی بات نہیں کرتی, میں کشمیر کی بات سینیٹر مشتاق کو اندر کر دیا گیا فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے میں. اب آپ کی حکومت نے آپ کے سینیٹر کو اندر کر دیا ہے, کیسی بات کر رہے ہیں؟ احتجاج کا میں آپ سے آپ بسد احترام آپ سے میں ویسے سوال پوچھنا چاہوں. میں کہتی ہوں ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ کہتے ہیں ہم تو ویسے بھی وہ حکومت ہے جو ہر جگہ جا کے قرضے مانگ رہی ہوتی ہے. وہ مسلمان حکومتوں کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو کہ اپنی ٹریڈ کو جو ہے وہ پریورٹائز کریں, ان کو اوپر رکھ رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں وہ جو چیزیں کر سکتے ہیں, جو کبھی مسئلہ کشمیر کے لیے نہیں بولے, جو فلسطین کے لیے نہیں بولے, جو یمن کے لیے نہیں بولے, اور جو کہیں نہ کہیں ظلم ڈھانے میں وہ بھی مثلا میں بڑی بڑی اسلامک کنٹریز کے حوالے سے بات کریں جو کہ اسٹرانگ کنٹریز ہیں. اور نا بچہ, میں اور آپ پاکستانی ہیں, میں دور کی بات ہی نہیں کروں گا. میں نے اپنے جدھر اللہ نے مجھے, اللہ کے تکے نہیں ہیں, میں اور آپ تکے پہ پاکستانی نہیں, یاد رکھیے گا. میں اور آپ تکے پہ 25 کروڑ مسلمانوں کے یونٹ میں نہیں پیدا ہوئے, ہمیں 25 کروڑ مسلمانوں کا گفٹ ملا ہوا, یاد ہے. اس کا سوال ہوگا ہم سے, یہ طاقت آپ کہہ رہے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ہم یہاں سے شروع کریں نا؟ نہیں سر, مشن بگنز ایٹ ہوم. چیریٹی تو اس سیکنڈ سٹیج, یاد رکھیے گا. پہلا بیسک کانسیپٹ جو ہے نا, جتنا پاکستانی جمعے کی نماز پڑھتا ہے نا, دے بیٹر فیکٹر ان دا پولیٹیکل ایکویشن, دے بیٹر فیکٹر ان. مسلمان علماء کو چاہیے کہ فلسطین کو فرقان ڈکلیئر کریں اور اس کے خلاف پولیٹیکل اسرائیل کے خلاف پولیٹیکل موومنٹ کے لیے بل پاس کروائیں, اور مسجد فتویٰ ایشو کرے. مسجد بیٹر سٹارٹ رائٹنگ, ادروائز مسلمز آر گوئنگ ٹو اسٹاپ گوئنگ ٹو مسجد. کامن سینس کی بات ہے, میرے کہنے پہ تھوڑی کرنا ہے انہوں نے. ساحل بھائی, اب جو فتویٰ بھی آئے گا پھر اس کے بعد ہم کیسے اس پہ کام کر سکیں گے, یہ بھی ذرا پلیز ہماری رہنمائی کیجیے گا. کیا لفظ بولا ایکسیس پہ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف پولیٹیکل موومنٹ کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. توہین صحابہ کا بیل مسجدوں نے پاس کروایا, یاد رکھیے گا. فلسطین موومنٹ کا پاکستان کی موبلٹی انٹو پیلسٹینین لینڈ مسجد کروا سکتی ہے, یہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر رہی. مسئلہ یہ ہمارے پاس جو ڈیفینیشن آف اسلام ہے اس کے اندر یہ الاؤنس ہے کہ اگر ہم نہیں بھی کرتے اس طرح کی موبلٹی تب بھی ہم اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے کہ اگر ہم کریں تو. یہ الاؤنس کہاں سے آئی ہے؟ دس از دا کوسچن وی بیٹر اسٹارٹ آسکنگ دا اسکالرس, کہ یہ کون سا اسلام ہے جس میں فلسطین کا بچہ مر بھی جائے اور میرا ایمان تازہ رہے, میرا ایمان قائم رہے, اور میں کچھ بھی نہ بھی کروں تو مجھ سے سوال بھی نہ ہو. لیکن ساحل بھائی سینکشن سے بھی ڈرتے ہیں نا, امداد بند ہونے سے بھی ڈرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, پھر ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. نور صاحب, میرے اور آپ کے حالات ہیں نا, میں اس کا جواب دے دوں. جی آپ کے اور میرے جو کرنٹ حالات ہیں اور جو خراب ہونے ہیں سینکشن لگنے کے بعد, وہ حالات ورسز اس وقت جو حماس کے حالات ہیں, آپ بتائیں کون سے حالات بہتر ہونے ہیں؟ جزاک اللہ, بالکل ٹھیک. تو یہ اب چوائس از یورز, کیونکہ جو آج کسی کا وقت ہے وہ آپ کا بھی کل ہو سکتا ہے. میں ابھی آپ کو آپ کے ٹی وی چینل سے بتا دوں, اگلا فلسطین انڈین مسلمز ہیں, کہ it doesn't take a rocket scientist to see where the winds are moving. انڈین مسلمز آپ ہوشیار ہو جائیں, یہ حالات آپ کے اللہ نہ کرے, مگر اگر ہم اس وقت مسلمان نتھی نہ ہوئے اور گلوبل موومنٹ کی طرف پریشر نہ کریٹ کیا, تب
अब वेट करें फिर एक एक करके। भाई रोहिंग्या के मुसलमान भी तो है ना, उन देखें वो भी उन्होंने कितना बुरा टाइम देखा, किस तरीके से उनको भी स्लॉटर किया गया है, उनको भी भूखा मारा गया, उनके लिए साथ भी क्या किया गया है। ये वो ऐसी बहुत सारी जगहों के मालिक हैं, उनकी बात भी करनी चाहिए। रोहिंग्या के मुसलमानों ने कितना सफ़र किया, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के मुसलमानों के अगले स्टेप की करनी चाहिए। पाकिस्तान का मुसलमान अगला स्टेप क्या ले? हर बच्चा बच्ची पूछ रहा है इस वक्त, हर बच्चा फ़लस्तीन पे रो रहा है इस वक्त, ठीक है। हमें अगला स्टेप लेना चाहिए कि इस वक्त इस्लाम के कस्टोडियंस को रियल इस्लाम की तरफ मूव करवाएं, कि आप अपनी हुकूमत और ताकत में आओ, अपनी ताकत को पहचानो। ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। ये इन मुल्लाओं को जगाएं कि इस्लाम के नाम पे 2 नंबरी करना बंद करो। तुम्हें हमने कुरान दिया था, तुम्हें हमने जनाजे पढ़ाने के लिए नहीं कुरान दिया था। दुनिया पे फतह। अच्छा, दुनिया को आपसे इजाजत लेने से पहले एक आखिरी बात पूछनी है। आप काफी इंटरेक्ट करते हैं यूथ के साथ, क्या सेंटिमेंट देखते हैं पाकिस्तान की यूथ का, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मदरसों में जिनसे आप मिले? ऑन द ब्रिंक सर, ऑन द ब्रिंक। याद रखिएगा, जब बाप, घर का बाप मौके के ऊपर गायब हो जाता है ना, तो उसके बच्चे फिर रिबेलियन करते ही करते हैं। इस वक्त इस्लाम की बारी आ गई हुई है। अल्लाह ताला ने ये टेस्ट नवाज शरीफ, इमरान खान पे नहीं डाला हुआ, ये टेस्ट उलमा पे डाला हुआ है फ़लस्तीन का। उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं कि हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे? सो इस वक्त घर का बाप अगर गायब हो गया तो यूथ ने मस्जिद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ये लोग समझ रहे, मैं पावर देना चाह रहा हूँ उलमा किराम को, और उलमा किराम मेरे ऊपर छलांगे मारे कि तू मदरसे के खिलाफ की बातें कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ मदरसा अपनी पावर को पहचाने। सही सही। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। इंशाल्लाह हमारी नीयतें ठीक हो, इखलास हो तो हम अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। लेकिन जो मैं बात करी थी, बातों को एक दूसरे अल्फाज में कह दिया कि जो कस्टोडियंस हैं दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड डू, मतलब जिनकी आवाज़ मैटर नहीं। लेकिन वो बड़ी अहम बात ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मस्जिद जो है और जो मदरसा है वो अगर आप नेटवर्क देखें तो वो सबसे क्रेडिबल वॉइस है। लेकिन हम सवाल ये कि वहाँ तो इत्तेमाल बड़े हैं। अब जैसे सेनेटर मुश्ताक की वो बात कर रहे हैं, अगर एहतजाज करके दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होगी, वो अंदर हो गए, तो इसका मतलब है कि हम तो जरा, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के यहाँ पे जितने बड़े गाजा के लिए, फ़लस्तीन के लिए इज्तिमा हुए हैं, हमने उनको तो नहीं देखा, उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसा बात नहीं है कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो मैं इस बात को यहाँ पे निगेट करना चाहूँगी। किसी भी किस्म के बात, गलत बात मेरे प्लेटफॉर्म से जाए, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, माज़रत के साथ भी। लेकिन हम देखें जमात इस्लामी कितने बड़े, उन्होंने हर जुमे को कितने बड़े इज्तिमा किए हैं। हमने तो नहीं देखी कि ऐसी कोई बात कोई स्पेसिफिकली अगर आप बोलते किसी जमात से, तो वो मैंने उनके भी और बहुत सारे लोगों की हैं, तो ऐसी बात कहीं भी आपका मतलब हम वैसे घबराते डरते नहीं है किसी से, मतलब हमें कोई वैसे नहीं। आप देखें दुनिया भर में, मतलब आपने टाइम स्क्वायर पे कभी इतना बड़ा इज्तिमा देखा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा है? आपने यूके में, आपने लंदन में कभी आपने, उन्होंने किस तरीके से वहाँ की सर्विसेज जाम कर दी हैं, वहाँ पे ट्रैफिक पूरी जाम कर दी है, और यूथ इतने बड़े पैमाने पे निकली। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हम तमाम तो लोग, अभी यूएन में भी देखिए पाकिस्तान ने वहाँ पे भी जो आज सुबह, ये 10 अभी की बात कर रही हूँ मैं, आप अभी 10 घंटे पहले डॉन में जो खबर नशर हुई, उसमें जाके पढ़ भी सकते हैं कि कैसे यूएन में पाकिस्तान ने कहा कि जी सीज़ फायर फौरन होना चाहिए। हम अपनी वक़्त में तो काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात द कस्टोडियंस जो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक है, जो कभी कश्मीर पे नहीं बोले, जो कभी रोहिंग्या के मुसलमानों पे नहीं, मतलब आप में से कितने लोग जानते हैं कि रोहिंग्या में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है? आप यूएई, सऊदी अरब और उस हवाले से बात कर रही हैं कि देखिए अपने ट्रेड के टाइज, अपने ट्रेड टाइज को साइड पे करके ये सोचें कि हाँ हमने, और मैं यमन के भाइयों को भी मैं तस्करा ना करूं तो कितनी बड़ी ज्यादती की स्टैंड तो हुसी बागियों ने लिया हुआ जी, वो करते हैं और वो सारा वो सिलसिला, तो आप देखें ना, और लेकिन जो बड़े बड़े लोग खामोश बैठे हैं। तो मुसलमानों को सीखना होगा अपने माजी से और अपने वो एक हुस्ने, मैं क्या कहूँगा, एक शेर में आसान कर देती हूँ कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये ज़रा आप जहन में रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नौबत कहाँ तक पहुँचेगी। खैर मूड थोड़ा बहुत चेंज करते हैं जी, हम जरा करते हैं किचन का रुख कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे साथ नाजिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम। कैसी, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हूँ। नाजिया आज क्या बनाने जा रहे हैं हम, ये बताइए। आज मैंने जो बनाया है वो बनाया है हरे मसाले का टिक्का। और जो डाइट करने वाले हैं वो भी आराम से इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि चिकन के मैंने पीसेस बहुत बड़े तिक्के के पीस नहीं लिए। एक चिकन के तकरीबन 8 टुकड़े जो हैं, 8 पीसेस जो हैं वो करवा दिए, और उसके बाद काली मिर्च नमक में इसको बॉईल कर दिया। बॉईल करते हुए हमने एक मसाला बनाते हैं जिसमें डलता है पुदीना, धनिया,
ہری مرچ, دہی اور لہسن, آپ کالی مرچ اگر اور مزید ڈالنی ہے تو ڈال لیں, نمک اور زیرہ, اور ساتھ میں اس کو جو ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کر دیا, پھر پکتے ہوئے اس میں ہم نے ایڈ آن کر دیا. جب یہ بن جائے گا, مسالہ تھوڑا جو ہے وہ سائڈ چھوڑنے لگے گا, آپ نے 1 چمچ آئل ڈالنا ہے اور ہلکا سا اس کو جو ہے نا بس شیلو فرائی کر دیں. دیٹس اٹ اینڈ اٹس ڈن. ہم اس کو کسی پیپر کے اوپر رکھ کے وہ ایئر فرائر بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں, بالکل. ایئر فرائر میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, اس میں یہ کہ آپ کی الیکٹریسٹی بھی زیادہ خرچ ہوتی. گیس ہے تو آپ یا اگر گیس ہے تو, ورنہ یہ کہ الیکٹرک چولہے میں بھی جو ہے نا ایزیلی یہ جلدی مطلب بن جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ایئر فرائر تھوڑا سا بجلی زیادہ خرچ کرتا ہے. اس کے علاوہ ظالموں کو گیس تو سحری کے ٹائم بھی گیس نہیں آ رہی تھی, اتنی مشکل سے روٹی پکتی ہے. اچھا ایک آج کل چیز اور ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, گیس کی آواز آتی ہے, گیس نہیں آ رہی, یہ کیا چکر ہے؟ گیس کی بھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے, میں آن کرنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ میں حیران ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا تھا, مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. اس پہ ضرور ریسرچ کرنی چاہیے. ہم نے ویسے نا اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے اپنے جو گیس کے وسائل ہیں بڑے بے دردی سے اس کو استعمال کیا. ہم نے CNG وہ بھی گیس والا سارا کر لیا. پھر اکثر آپ نے گھروں میں دیکھتے کہ چولہوں میں there was a time کہ آپ کہتے ہیں مجھے تیلی اور جلانی نہ پڑے, چولہا ہلکی آنچ پہ چلتا رہے. مصدق ملک صاحب ہمارے وفاقی وزیر تو ہیں پیٹرولیم اور اس کے قدرتی وسائل کے, تو اللہ کرے وہ اچھا کام کرے. ایک چیز اور میں کہوں گی کہ نا کچھ میرے فرینڈز ہیں جن کے گیس کے بل اسلام آباد میں بہت زیادہ آئے, لاہور میں. جب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ سارا ڈے اور نائٹ گیزر چلا کے رکھتے, انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا پھر تو آئے گا نا اتنا بل. تو اب یہ کہ اس کے لیے کہ الیکٹرک گیزر لے لیں, آن کریں آف کر دیں, بس یہ آئی تھنک. جو بکری نے مارا ہے بکرے کے سینگ, تو بکرا بھی مارے گا بکری کے سینگ. ویسے بجلی بڑی مہنگی, ویسے واقعی بڑا مشکل, آن کر کے آف کر دیں. اچھا جی, اب میں آ رہی ہوں. ہمیں صبر کا مشروب میٹھا, یعنی کہ بہت ہی مزیدار یہ, اور یہ میں مشروب جو آپ کو بتا رہی ہوں, یہ اس کا نام ہی ویسے تو مینگو ٹینگو میں نے رکھا, میں اسے مینگو ٹینک کر دوں گی کیونکہ یہ مینگو ٹینک سے بنے گا. ایک بہت ہی اچھی فزی ڈرنک آتی ہے جو بہت مہنگی ہوتی ہے, اور زیادہ تر میں نے وہ ایک دفعہ پہلے UK میں پی, پھر یہاں پر بھی وہ آ گئی تھی. تو میں نے کہا یہ مجھے اتنی مہنگی ڈرنک نہیں پینی, اب مجھے اسی کا آلٹرنیٹو چاہیے تھا, تو وہ میں نے یہ ڈرنک جو ہے نا اس کو پھر میں نے بنایا. اچھا اس میں ضرورت ہوتی ہے فزی ڈرنک کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ میں میں نے اس میں یوز کرنا ہے مینگو ٹینگ. اچھا اس کے لیے وہی فزی ڈرنک میں نے پہلے گلاس میں ڈال دیا, اور میں نے جو ٹینگ ہے وہ تقریباً 3 گلاس کے لیے میں اپنے حساب سے ریشو رکھوں, لیکن زیادہ رکھنا ہے ہم نے ریشو بلینڈنگ کے وقت. فزی ڈرنک اور کاربونیٹڈ ڈرنک ایک ہی ہوتی ہے نا؟ ہاں جی آئی تھنک ایک ہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس کے علاوہ کا تو نہیں ہوتا کہیں. مجھے ایک بات ہے نور بھائی, جب باہر جاتا ہے ایک تو آپ کو اسٹل ملتا ہے, ایک اسپارکلنگ واٹر بھی ملتا ہے, تو اسپارکلنگ وہ بھی آپ جائیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آج کل وہ بھی آ رہا ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے. اچھا یہ ایزیلی دستیاب ہوتا ہے, اس لیے ہم اسی کو یوز کرتے ہیں. بلینڈ کریں گے برف کے ساتھ, اور یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے, یہ ڈیلیشیس. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ, یہ اللہ میں تو کہتی ہوں مجھے اسی وقت کوئی آمد ہوتی ریسیپیز کی. کل کا شیک بڑا اچھا تھا آپ کا, وہ سب نے ہم نے مل کے جب چکھا تو وہ بڑی اچھی اس میں آپ پودینے کے پتے, اور اس میں آپ ایک اسٹرابری یا 2 اسٹرابری کو بھی اس کو چمچ سے کر کے, تو وہ اتنی ایک منٹ کا ٹنج بھی آ جائے گا. جی چیز کیک فیکٹری کی بہت زبردست ایک ڈرنک ہے, خیر تو اچھا وہ والی انٹرنیشنل ایک برانڈ ہے, بٹ ہاں وہ بہت مزے کی ایسی ڈرنک ملتی ہے. اب یہ جو ڈرنک ہے یہ اتنی ڈیلیشیس ہے, سیریسلی بتا رہی ہوں, بہت مزہ آئے گا. یہ صرف اور صرف ٹینگ کے ساتھ ہی, اور ہمیں انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ جی کہ آم آئے تبھی ہم یہ ڈرنک انجوائے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, نہیں یہ بنتا ہی مینگو ٹینگ کے ساتھ ہے, مطلب یہ آپ کر ہی نہیں سکتے اس میں چیز نا, تو اس میں یہی والی ایک ریسیپی ہے جو چلے گی. تو باقی یہ ہے کہ ٹینگ ریفریشنگ انرجی کے ساتھ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ہم ڈاکٹر میمونہ سے بھی پوچھیں گے, رزق کی قدر کریں. دسترخوان پہ جب کچھ گر جاتا ہے اس کو اٹھا کے کھائیں, اس کے بڑے فضائل ہیں. اور زیادہ اگر سمجھ نہ آئے تو فلسطین میں کبھی دیکھیں, جب وہ آٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا احساس ہوگا. چھوٹی سی بریک کے بعد شکریہ. چشمے تر کا اثر دیکھتے رہ گئے, چشمے تر کا اثر دیکھتے رہ گئے, ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے, ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے, باغ جنت کے جلوے نظر
نظر آئیں گے سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے آئے نوری فرشتے مدینے میں جب آئے نوری فرشتے مدینے میں جب آئے نوری فرشتے مدینے میں جب نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے جو محبت محمد سے کرتے رہے جو محبت محمد سے کرتے رہے جو محبت محمد سے کرتے رہے دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے چشم تر کا اثر دیکھتے رہ گئے ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے جزاک اللہ جیتے رہیے سید فصیح الدین سہروردی ماشاءاللہ فصیح بھائی امجد بھائی کی آج برسی بھی ہے جی جی اور آپ نے امجد بھائی کے ساتھ بنو سما کی آواز جی بالکل جی جی اور کیونکہ آپ کا ان کا بانڈ بڑا اچھا تھا اختلافات بھی آپ بھی ساتھ تھے کیسے تھے ویسے اب تو مطلب شہید ہیں اور شہید تو ہمیشہ زندہ رہیں گے وہی زندہ و جاوید ہم تو چلے دیکھیے امجد صاحب ایک بہت عظیم انسان تھے میں ان کا جو فن ہے ان کا جو گائکی کا انداز ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ایسے لوگ کہ جن کو اللہ نے اتنی عزت دی اور ان کے اندر اتنی عاجزی اور ادب ہو تواضع بھی بہت تواضع تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب بھی ایسے ہی تھے غلام فرید صاحب اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ ان کا بیٹا بھی الحمدللہ اپنے والدین کے نقش قدم پر الحمدللہ رب العالمین تو میں نے امجد صاحب جی کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ بہت باادب آدمی تھے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ورثتاً یہ چیز عطا فرمائی اور بادب بامراد بادب اور بے ادب بے مراد وہ جہاں پہ رہتے تھے نا ان کو میرا بڑا اختلاف ہوتا تھا جب بنو سما کی آواز ہوتی تھی تو ہم لڑتے تھے لیکن اور نور بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بندہ فلور پہ معافی میں نے کہا یہ تو اس میں ہو رہا ہے پروگرام میں ہو رہا ہے میں نے کہا میں جو بات کرتا ہوں وہ اپنے رائٹ کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اور آپ اپنے طور پر صحیح ہوتے ہیں میں اپنے طور پر صحیح ہوتا ہوں میں پکڑتا تھا بچوں کی تلفظ کی غلطی میں کہتا تھا یہ نہیں ہوگا کہ تلفظ کی غلطی پہ آواز اچھی ہونے پر اس کو معاف کر دیا جائے تلفظ کی غلطی کی نشاندہی ہوگی زیر چھوٹی چھوٹی نکی نکی زیر زبانہ جس طرح سے فصیح بھائی وہ پکڑتے رہا اور ہم خود پریشان ہوتے ہیں فصیح بھائی آپ یہ کیسے لوگ انجوائے کرتے تھے ہماری اس میں جی تربیت ہوتی ہے اس میں تربیت ہوتی ہے اس میں اچھا وہ گھر ان کو آم کھانے کا بڑا شوق تھا آپ لوگ بتا دو کیونکہ وہ جو سحری میں ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ آم ڈھیر سارے کٹے ہوں سحری میں موجود ہوتے تھے نا تو امجد بھائی کے گھر سے پراٹھے دہی اور آم وغیرہ آتے تھے تو ایک دو دن مس ہوئے تو 14 رمضان بھی میرے خیال میں ہم لوگ ساتھ میں نے امجد بھائی کو آپ کے گھر سے سحری میں آم پراٹھے دہی آتا تھا آج کلانے کا بولے یار وہ کچھ دنوں سے مس ہو گئے اور پھر اس کے بعد چینی جو تھے نا وہ شوگر پیشنٹ تھے اور چینی کھاتے تھے ہاں یہ مائک ذرا دوسرا پکڑ لیجیے اس میں ہاں اس میں یہاں اسٹوڈیو میں آواز سا ہے ذرا اچھا اچھا میں کہتا ہوں امجد بھائی آپ کو ہائی شوگر آپ شوگر کھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے تھے یار حق فرید یا فرید کہہ کے بس اولیاء کرام سے محبت ایسی تھی کہ حق فرید یا فرید کہہ کے چینی پھاک لیتے تھے بابا صاحب سے بڑی عقیدت تھی نا آپ کی ملاقات پاک پتن شریف میں بھی میں داتا صاحب بھی بابا صاحب بھی ہوئی ہے کبھی کوئی ایسا ہو کہ ان کو کوئی
कभी कभी लड़े वैसे मैंने तो कभी भी नहीं देखा, उनके दोस्तों से भी मैंने सुना तो वो कभी लड़ने वाले तो कभी थे ही नहीं, लेकिन कभी वैसे ही नाराज। स्माइल वाज हिज सिग्नेचर, वो जो एक है ना। एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को पता होगी कि हर साल 17 रमज़ान मुबारक को महफिल नात करते थे और सिर्फ मुझे बुलाते थे। अल्लाह अकबर, 17 रमज़ान मुबारक हर साल। अल्लाह, उनके घर के सामने जो मस्जिद थी लियाकताबाद में, वहाँ महफिल नात होती थी। उससे कहते थे फसी भाई आपने पढ़ना है। फसी भाई जिस दिन उनके आखिरी वो आए थे, सहरी के लिए आए थे, तो वो मतलब जो अब लोग मौजूद थे फसी भाई बताते हैं, आप बताते हैं कि ही वाज वेरी डाउन, बड़े डाउन। मैंने कहा आज बड़े अफसरदा नजर आ रहे हैं। क्या नहीं यार फसी भाई दिल नहीं लग रहा, ये उन्होंने अल्फाज मुझसे कहा, दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा चलो बाज़ औक़ात होता है, इंसान कैफियत में होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके अंदर का क्या मामला था, क्योंकि जो कलाम का चुनाव था उसमें रोए वो, उस पर रकत थी इतनी। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, शबाए हिज्र को रखूं घर हिसाब में, तो अजीब सी हो जाती है सूरत। साथ साथ वो ये कहने लगे थे कि अब मेरा दिल नहीं लग रहा। फसी भाई को जब उन्होंने कहा मेरा दिल नहीं लग रहा, तो वही कह रहे थे आखिरी अरसा जो है ना मैं मदीना पाक में गुजारना चाहता हूं। ये बात भी बिल्कुल उसने बात, उन्होंने ये बात की, मैं चला जाऊंगा आखिरी। मैंने कहा तो बनो समा की आवाज शुरू होने वाला है, चले आशिक रसूल हैं वही होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अमजद भाई की आज बरसी है और अमजद भाई को हम बहुत याद कर रहे हैं और हमें यकीन है कि जितने बड़े वो आशिक रसूल थे, आशिक अहले बैत थे, इस वक्त उन्हीं की, वो कहते हैं ना, उन्हीं के साए में वहाँ पर भी मौजूद होंगे। और मेरी दुआएं तमाम तर लोगों के लिए, वो तमाम तर लोग जो कि आशिक रसूल हैं, आशिक अहले बैत हैं, आशिक सहाबा हैं, अल्लाह पाक जो हैं उनका अंजाम बखैर करे और उसके बाद उनकी दुनिया से जाने के बाद उनको उन्हीं तमाम तर प्यारों के साए में रखे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। एक क्लिप हमारे बहुत नायाब क्लिप, बहुत नायाब क्लिप, और इस नायाब क्लिप में मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, ये तकरीबन आज से कुछ 10 साल पहले का ये क्लिप है, जिसमें आप देख सकते हैं फसी भाई हैं, अमजद भाई हैं और मैं तो पंजतन का गुलाम, और दोनों को जरा संगत आप देखिए, और फसी भाई साथ हैं। और ये अब क्या समा बनेगा अफ्तारी का समा में, वो आप मुलाहिजा कीजिए। तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं, तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं, गुलाम इब्ने गुलाम ये क्लिप इतना बड़ा है कि अगर प्ले और तेरी जगह तो बिल्कुल वो झूम रहे थे। याद भी क्या चीज़ होती थी, कुछ इस दिन की याद है, क्या कहेंगे, याद माजी अज़ाब है यार। अल्लाह अकबर, ये तो वाह।
सुभान अल्लाह। से बहुत आप ये क्लिप आप ज़रा, मैं हमने तो पूरा क्लिप भी देखा हुआ ना, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक बार कहा कि आप अगर अपने कुछ अरसे बाद अपनी शादी की फिल्म देख लेते हैं और उसके लिए एक वीसीआर या एक प्लेयर रिक्वायर्ड होता है, तो इसका मतलब है कुछ लोगों के पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पीछे जाके कोई और फिल्म भी देख सकते हैं। फूड फॉर थॉट के नहीं। लेकिन ये जो इतना खूबसूरत कलाम है, यही हमारा जो है ना बख्शिश वसीला बनेगा जी, हमारी बख्शिश का। मैं चाहती हूँ यही, मैं तो पंचतन का यही निस्बत है जी हमारी। हुआ कैसे तर से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। हुआ कैसे तर से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो रसूल से। ये करम है ज़ारा बतूल का, ये करम है सारा बतूल का। मेरे मुंह से आए महक सादा, मेरे मुंह से आए महक सदा। जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का। मुझे इश्क ज़र वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उन्हीं की बात